अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूँ सुजैन जहान खान। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। अवाम के जानो माल का मुसलसल नुकसान हो रहा है। अमवात की तादाद 33 हो चुकी है। पंजाब में इस वक्त 2200 देहात ज़ेरे आब हैं। 20 लाख से ज़ायद अफराद सैलाब की वजह से मुतासिर हो चुके हैं। पंजाब के बाद अब सिंध में भी सैलाब की पेशन गोई कर दी गई है, जहाँ 16 लाख अफराद को खतरा लाहक है। इस खतरे के पेश नज़र शुमाली सिंध के कच्चे के इलाकों से लोगों की नकल मकानी शुरू कर दी गई है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें अवाम के जानो माल की हिफाजत को मुमकिन बनाने के लिए इस वक्त मुतहरिक हैं, लेकिन मजीद बारिशों की पेशन गोई इस चैलेंज को मुसलसल मुश्किल बनाती जा रही है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हम रुख करेंगे अपने नुमाइंदगान का। साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची अकबर अली और जंग से हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन शेख। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। अकबर साहब, आपकी परमिशन से पहला सवाल जुल्करनैन साहब से करूंगी। सर बताइएगा, आप इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है और पानी का कितना बहाव है, कितना नुकसान हो गया है और किस तरीके से बचा जा सकता है? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड त्रीमू पर। हेड त्रीमू जो है चनाब और जेलम का मिलाप जब होता है तो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हेड वर्क है और पाकिस्तान की और पंजाब की इरिगेशन में इसको सबसे अहम समझा जाता है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का रेला हेड त्रीमू से गुजर रहा है। सैलाब की इस इंतहाई जो ऊंचे दर्जे की सूरत हाल है उसने जंग को, शहर को 3 अतराफ से लपेट लिया। और अभी हम जब शहर में फिर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जंग सिर्फ जो फैसलाबाद की तरफ है वो हिस्सा जो है अभी सैलाब से बचा हुआ है, बाकी सारा जंग जो है वो सैलाब से डूबा हुआ है। इस हेड त्रीमू के हवाले से एक अच्छी चीज़ ये हुई थी कि ये जब बना था 1938 में तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो थी वो 6 लाख क्यूसिक की थी, और जब 2014 का सैलाब आया तो उसके बाद इसकी कैपेसिटी को इन्हांस किया गया और 2016 में इस कैपेसिटी के इन्हांसमेंट का प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 2022 में मुकम्मल हुआ। अब इसकी कैपेसिटी जो है वो 8,30,000 क्यूसिक पानी गुजारने की है। जो ये इतलात आ रही है कि इंडिया ने सलाल डैम से मजीद पानी छोड़ दिया है और उससे एक और नया रेला बिल्डअप होगा, उसको सहने की इसमें ताकत है। लेकिन जो ज़्यादा मसला होगा वो ये होगा क्योंकि पहले 8 लाख का जो रेला आया उसमें जंग और इसके गिद्दो-नवा और पीछे जितनी आबादियाँ वो मुतासर हुई। अब ये रेला आगे मुल्तान जाएगा, मुल्तान से ऑनवर्ड पंजनत तक ये जो है वो मुख्तलिफ आबादियों को नुकसान पहुँचाता हुआ उनको डुबोता जाएगा। और पीछे से अगर दूसरा रेला आता है तो वो आबादियाँ जहाँ पर ऑलरेडी, मतलब सिर्फ जंग की बात करें तो 240 मौजे ऐसे हैं जो पानी में डूब चुके हैं और लोग जो है वो बिल्कुल कई फुट तक पानी उनके इलाकों में, घरों में खड़ा है और वो सिर्फ बंद पे या कोई ऊंची जगह वहाँ पर चारपाइयाँ डालकर जो है वो रात गुजार रहे हैं। अभी तो ये मामला 2-4 दिन से हुआ है, लेकिन ये पानी अब अगर थोड़ा कम होगा और फिर एक और रेला आएगा तो ये सितंबर पूरा जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा और सैलाब के मुतासरीन की जो हालत ज़ाहिर होगी वो कुछ दिनों बाद बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब होगी। अब इस वक्त हेड त्रीमू से 5 लाख क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है और ये इंक्रीज करेगा, अभी भी ये इंक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करेगा, बट ये है कि कंट्रोलेबल है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि इतनी कंट्रोलेबल है, कैपेसिटी है। खुशकिस्मती से मुझे ये लगता है कि ये वाहिद प्रोजेक्ट है जो हमारे अरबाब इख्तियार को टाइमली शायद याद आ गया, क्योंकि 2014 के अंदर जब सैलाब आया था तो यहाँ से 5-5.25 लाख क्यूसिक का रेला गुजरा था और हेड त्रीमू की कैपेसिटी जो है वो उस वक्त 6 लाख क्यूसिक थी और ये बना 1938 में, पार्टीशन से पहले का था। तो उसके बाद एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया 2016 में और वो 22 में मुकम्मल हुआ। अब ये 8 लाख क्यूसिक गुजार सकता है, पर इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और हेड त्रीमू के तमाम गेट फुल कैपेसिटी में 100% जो है वो खोले जा चुके हैं। सही। अकबर सर बताइएगा कि ये जो सैलाबी रेला है अब ये सिंध की तरफ आ रहा है, सिंध ने अभी तक क्या इकदाम किए हैं कि इसकी तबाही से बचा जा सके? जी सुजन, इस वक्त जो सूरत हाल है सिंध में, सिंध हुकूमत ने बाकायदा पंजाब की सूरत हाल को देखते हुए सुपर फ्लड की तैयारियां की हैं सिंध के अंदर और एक बाकायदा सिंध सेक्रेटेरिएट में फ्लड मॉनिटरिंग सेल कायम किया है जो हर 3 घंटे पे पंजाब से जो पानी का रेला, सैलाब का रेला सिंध की तरफ बढ़ रहा है उसको मॉनिटर करके उसकी फिगर्स जो है वो वहां पर दी जा रही है हर 3 घंटे में। आज वजीर आला सिंध अपनी सिंध काबीना के अराकीन, जिसमें सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन साहब, नासिर हुसैन शाह और उसके साथ जाम खान शोरो और फिर मुकेश कुमार चावला के हमरा, उन्होंने बुड्डू और सखर बैराज का दौरा किया और साथ साथ लेफ्ट और राइट बैंक के जो बंद है उनका भी मुआयना किया, जिसके बाद फिर उनको इरिगेशन डिपार्टमेंट, पीडीएमए, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और दीगर जो काम थे वो उनके हमरा थे। उन्होंने वजीर आला को
سندھ میں یہ سیلابی ریلے کی آمد کے حوالے سے جو تیاریاں کی گئی ہیں اس پر باقاعدہ بریفنگ دی، جس کے بعد انہوں نے سکھر میں میڈیا سے گفتگو کی اور بتایا کہ سندھ میں ہم نے سپر فلڈ کی تیاری کی ہے، اور اگر پانی جو سیلاب کا ریلا آ رہا ہے اس کو انہوں نے بریکٹ کیا ہے کہ اگر وہ 5 سے 7 لاکھ کیوسک آئے گا تو ہمیں آسانی سے ہمارے بہراج، ہمارے لیفٹ اور رائٹ ونگ کے جتنے بھی بینک کے جو بند ہے وہ اس کو برداشت کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہی 7 سے 9 لاکھ کیوسک کے درمیان اگر پانی بڑھے گا اور سیلابی ریلا اس مقدار میں سندھ میں انٹر ہوتا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ لیفٹ بینک کے ہمارے کچھ بند جو ہے وہ حساس ہے، جس میں کے بند اور شیخ بند جو ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اور ایسی صورت میں شاید پھر سندھ میں انہوں نے کہا کہ 15 اضلاع جو ہے وہ متاثر ہوں گے، جس میں تقریباً 1650 کے قریب جو ہے وہ دیہات بتائے ہیں انہوں نے. تاہم اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نے فوج سے، پاک بحریہ سے اور رینجرز سے مدد طلب کر لی ہے، ان کے جوان پہنچ چکے ہیں، ان کی بوٹ ہم نے پہنچا دی ہے. ہماری ترجیح یہی ہوگی کہ اس سیلاب کی صورتحال میں جانی اور اسی طرح مویشیوں کا کوئی نقصان نہ ہو. صحیح. ذوالقرنین صاحب بتائیے گا کہ کچھ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں ٹویٹر کے اوپر، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی پلازیبل جو ہے ایک صحیح والی امداد نہیں آ رہی، خاص طور پہ جنگ کے حوالے سے تھی کہ کوئی بھی اس طرح کے خیمے نہیں لگائے گئے کہ جس میں لوگوں کو شفٹ کیا جائے، یا کوئی کھانا پراپرلی نہیں دیا جا رہا، لوگ اپنے مویشیوں کے ساتھ سڑکوں پہ ہیں. آپ بتائیں اس وقت آن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے وہاں پر؟ یہ میرے خیال میں یہ 100% ریالٹی ہے. آپ اگر جھنگ شہر کے اندر آتے ہیں تو آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو آپ فیصل آباد سے آتے ہیں یا پھر آپ موٹر وے سے اتر کے گوجرا کی طرف سے آتے ہیں. آپ جیسے ہی شہر میں پہنچتے ہیں تو شہر کا جو بند ہے، جو جس کو آپ تھوڑا سا اوپر چڑھیں گے تو آپ کو بالکل بند کے ساتھ پانی جو ہے کئی فٹ ملے گا، اور اس بند پہ بے یار و مددگار، مطلب چارپائیاں رکھی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کوئی شیٹ باندھی ہوئی ہے، چارپائی کے اوپر چارپائی رکھی ہوئی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی بیٹھی ہے، اور ساتھ ہی ان کے جانور بندھے ہوئے ہیں. مطلب وہ انہی جانوروں کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور ہیں. اور جہاں تک ریلیف کا کام ہے، مجھے یہ نظر آیا کہ پاک فوج کے اور رینجرز کی بوٹس جو ہے وہ افیکٹو نظر آئیں. جنگ کے اندر ریسکیو 1112 اس طرح افیکٹو نظر نہیں آیا جس طرح ہمیں شاید دیگر لاہور میں یا راوی کے حوالے سے نظر آیا. ہاں کچھ نجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن ایک پراپر سسٹم جس طرح ہوتا ہے، جس طرح آپ ایک پلان کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پانی آنا ہے، اور اس پانی آنے سے اتنی آبادی، اب 240 دیہات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، ان کی کتنی آبادی آپ کو پتہ ہے. اب 8 فٹ پانی اگر کہیں پہ کسی کے گھر میں کھڑا ہے وہ وہاں پہ رہ تو نہیں سکتا نا، اس نے وہاں سے ایویکویٹ کرنا ہے. ایویکویٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹائملی ہو گیا، تو اب اس نے اپنے مویشیوں سمیت کہیں پہ ٹھہرنا ہے، تو اس کے لیے کوئی پراپر پلاننگ نہیں ہے. کھانے پینے کے حوالے سے دیکھا ہے، یا تو وہ لوگ کوئی آتے ہیں رفائی ادارے والے، کچھ باکسز بانٹتے ہیں، کچھ لے لیتے ہیں کچھ لوگ. ابھی تو لوگوں کو پرابلم یہ ہے کہ وہ سر چھپانے کی، اپنے جانوروں کو باندھنے کی اور ان کو چارہ ڈالنے کی سوچ رہے ہیں، اور شاید ان کے پاس کچھ تھوڑی بہت کوئی خوراک ہو. لیکن یہ کرائسس اگلے 2-3 دنوں میں بہت سنگین ہوگا. اور جنگ کے اندر آپ شہر کی کسی طرف جائیں، جنگ کی جغرافیائی لوکیشن ایسی ہے کہ جنگ شہر کے 3 اطراف کے طرف جو ہے وہ چنیوٹ والی سائڈ سے آنے والا پانی، پھر سرگودا کی سائڈ سے آنے والا پانی، اور جنگ کی کنیکٹیوٹی بھی ختم ہوئی ہے. جنگ سے سرگودا جانے والی روڈ جو ہے وہ تقریباً 30 کلومیٹر جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے. سو جنگ شہر کے 3 اطراف سے پانی ہے، اور ان 3 اطراف پر اب بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی جن کے گھر بار جو ہے وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ وہاں سے ایویکویٹ تو کر رہے ہیں. اپنے بچوں کو تو کسی نہ کسی طرح لے آئے ہیں، اپنے جانور مویشی بھی کسی طرح لے آئے ہیں، لیکن اب وہ جو بھی اونچی جگہ ہوتی ہے وہاں باندھتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے، اب ہم جب وزٹ کر رہے تھے، بند کے اوپر جو لوگ سوئے ہوئے تھے ان کی یہ شکایت تھی کہ پولیس بجائے ان کو کسی خیمہ بستی میں لے جائے، کسی ایسی جگہ پہ لے جائے جہاں پہ ان کو پراپر شیلٹر ملے، وہ انہیں وہاں سے بھی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے بھی چلے جائیں، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی وہ کہاں جائے. تو یہ کرائسس اگلے 2-3 دن میں بہت بڑا بنے گا، اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد اس وقت کھلے آسمان کے نیچے. صحیح. اکبر سر، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسا اگر سندھ میں سچویشن ہو جاتی ہے تو کیا سندھ کے پاس بیک اپ پلان ہے کہ وہ لوگوں کو کسی محفوظ مقام پہ شفٹ کر سکیں، اور جو یہ گلے آج ہم پنجاب سے سن رہے ہیں کل سندھ سے ہمیں نہ سننے کو ملے؟ جی بالکل. وزیر اعلیٰ سندھ نے جو فلڈ کنٹرول اور مانیٹرنگ جو سیل بنایا ہے اس کے حوالے سے باقاعدہ انہوں نے میپنگ کی ہے تمام ڈسٹرکٹ کی اور ان علاقوں کی جن کو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر سپر فلڈ آتا ہے سندھ میں تو کون کون سے علاقے متاثر ہوں گے. اس حوالے سے جو انہوں نے آج بریفنگ میں بتایا ہے کہ خود صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ان کو مسلسل ان سے رابطے میں ہیں، ان کو ہدایات دے رہے ہیں، اور انہوں نے جو پلاننگ کی ہے، جو اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں پیشگی،
اس حوالے سے کہ اگر لوگوں کو انخلا کرنا پڑ جائے تو اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے تقریباً 950 کے قریب جو ہے وہ ریلیف کیمپ قائم کر دیے ہیں جہاں پر تمام ادویات اور تمام چیزیں جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہیں اور اسی حوالے سے بوٹس کا انتظام کر دیا گیا ہے. پاک بحریہ پہنچ چکی ہے, پرائیویٹ بوٹس کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو ان کیمپس میں منتقل کیا جا سکے. انخلا کی صورت میں اگر پانی جو ہے وہ سیلاب جو ہے وہ بڑھتا ہے اور ان اضلاع میں جو 15 اضلاع انہوں نے جس کی نشاندہی کی ان کو نقصان پہنچاتا ہے اور وہاں داخل ہوتا ہے تو اس صورت میں پھر یہ اقدامات جو ہے ان کو بچاؤ کے وہ انہوں نے کیا کہنا ان کی ہماری ترجیح یہ ہے کہ انسانی جانوں اور مویشیوں کو بچایا جائے, اس کے لیے ہماری پوری تیاری ہے. اگر ایسی صورتحال بنتی ہے جو کہ خدا نخواستہ وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو مانیٹر کریں کہ تریمو پر جس طرح بھی ذوالفقار آپ کو بتا رہے تھے کہ وہاں آج رات جو ہے پانی کی سطح بلند ہوگی اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ 2.5 سے 3 دن لگیں گے پنجنت سے سندھ میں داخل ہونے میں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پانی ستلج, راوی اور چناب کے ذریعے پنجنت سے پہنچے گا تو اس میں دریائے سندھ کا جو 2 لاکھ کیوسک پانی ہے وہ شامل ہو جائے گا, جس کے بعد وہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ پانی جو ہے وہ سپر فلڈ کی صورت اختیار کر کے سندھ میں داخل ہوگا. مارکہ حق میں بھارت کو دندان شکست دینے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین اس وقت جاری ہے. چین پہنچنے پر ان کا ریڈ کارپٹ استقبال ہوا. وزیر اعظم اس دورے کے دوران شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. دنیا کی 43% آبادی کی یہ نمائندہ تنظیم اس وقت اس لیے بھی اہم ہو چکی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لگائے گئے ٹیرف کے بعد چین اور روس اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے مغرب کے مقابلے میں گلوبل ساؤتھ کو متحد کرنے پر پرعزم ہیں. اس انتہائی اہم اجلاس میں پاکستان کی بھرپور نمائندگی عالمی دوڑ میں اپنا لوہا منوانے کے لیے کتنا ہے, اس سب سمیت دیگر معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار محمد مالک اور سینئر تجزیہ کار مظہر عباس. سر, آپ دونوں کا بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. مظہر صاحب, آپ کی پرمیشن سے پہلا سوال میں مالک صاحب سے کرنا چاہوں گی. مالک صاحب, اس وقت وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ چین گئے ہوئے ہیں, ایس سی او کا میٹنگ ہے, ایس سی او کا اجلاس ہے, وہاں گئے ہیں, لیکن ایک خاص جماعت بار بار ٹارگٹ کر رہی ہے ان کے اس دورے کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 دن کا بھی ہو سکتا تھا, اس کو 6 دن کا کیا گیا, اور اس وقت یہ گئے جب فلڈز آئے ہوئے تھے پاکستان میں. آپ کا کیا سٹانس ہے اس کے اوپر کہ جب پاکستان میں کوئی چیز پازیٹیو بھی ہوتی ہے اس کو نیگیٹو روپ دے دیا جاتا ہے؟ نہیں, دیکھیں, ہر دورے میں 3 قسم کی میٹنگز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں کرٹیکلی امپورٹنٹ میٹنگز, ایک ہوتی ہیں امپورٹنٹ میٹنگز, اور ایک کیٹیگری ہوتی ہے کیونکہ ہم وہاں گئے ہوئے ہیں تو چلیں یہ کام بھی ساتھ ہو جائے. کرٹیکلی امپورٹنٹ تو آپ نہیں مس کر سکتے. امپورٹنٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کون سی انیویٹیبل ہے کون سی نہیں ہے. میرے پاس اس وقت سارا اسکیجول تو ان کا ہے نہیں انگیجمنٹس کا, لیکن آئی ایم شیور اگر 5-6 دن کا دورہ ہو تو یوزلی 2-3 دن تو آپ کے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بالکل نہیں ہل سکتے. اگر جو سیکنڈری امپورٹنس کی میٹنگز تھیں آئی ایم شیور کہ وہ ایڈجسٹ ہو سکتی ہوں گی, بیکاز اتنا بڑا جب ایک نیچرل ڈیزاسٹر ملک میں ہو رہا ہو تو اس کی ایک سمبولک ویلیو ہوتی ہے کہ ہیڈ آف گورنمنٹ کو ملک میں ہونا چاہیے سب کچھ. اب دیکھیے انڈونیشیا کے پیسے نہیں آ رہے. مظہر صاحب, ایک سوال اگر میں آپ سے کرنا چاہوں, محترمہ مریم نواز صاحبہ نے فرمایا کہ بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے پر صورتحال خراب ہوئی, تو یہ تو سارا قصور ہی بھارت کا ہے, تو یہ اتنا گندا ہمارا دشمن ہے, ہم کیا کریں, ایسی کون سی ہم پروٹیکٹیو وال لگائیں کہ بھارت جو ہے اپنا پانی ہماری طرف نہ چھوڑ سکے, کیونکہ قصور تو سارا بھارت کا ہے. دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ ظاہر ہے جو سیلاب سے تباہی بہت آئی ہے, غیر معمولی سیلاب ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہوگا کہ بھارت نے پانی چھوڑ دیا, لیکن کیا ان ساری چیزوں کا پہلے سے علم نہیں تھا؟ اگر پہلے سے علم تھا تو یہ ساری چیزوں کا انتظام کیوں نہیں کیا گیا؟ دوسرا یہ کہ بھارت نے تو دریا کنارے رہائشیں نہیں بنوائی تھیں, جو رہائشی سوسائٹیز تھی وہ بھارت نے تو نہیں بنوائی تھی. پہلے بھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں 4-5 سال پہلے کہ پورے کے پورے ہوٹل ریسٹورانٹس بہ گئے, تو یہ بھارت تو نہیں کر رہا تھا, یہ تو ہمارے ہی لوگوں نے سارا کیا ہے, یہ ہماری ہی حکومتوں نے, انتظامیہ نے یہ کیا ہے. تو ان کی اجازت کیوں دی جاتی ہے ان ساری چیزوں کی؟ جو پانی آتا ہے, جو سیلاب آتا ہے, اس سے تو تباہی آتی ہے, اس پانی کو آپ اس طرح روک بھی نہیں سکتے. لیکن جو انتظام آپ کر سکتے ہیں, جو چیز آپ کے دائرے میں ہے, وہ کیوں نہیں کی گئی, اس کا کون جواب دہ ہے؟ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم ایک دم سیلابی سیاست شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے پر الزام لگا دیتے ہیں, تو یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ کچھ پہلے کا مسئلہ نہیں ہے, سالہ سال کا مسئلہ ہے. اور یہ جتنی زیادہ تر تباہی آتی ہے, کیجویلٹیز آتی ہیں,
وہ عام طور پہ اسی ایریاز میں آتی ہیں کہ جہاں رہائشی ہوتی ہیں، اور وہ دریا کے کنارے بنائی جاتی ہیں. تو کیوں بنائی دینی جاتی جب آپ کو پتہ ہے؟ اور اب تو پچھلے جو آخری بار وہ ہوا تھا 2020 میں جو تباہی آئی تھی، ہم نے تو اس کے بعد سبق نہیں سیکھا. ان 5 سالوں میں بتائیں نا، یہ سارے لوگ بتائیں کہ انہوں نے کیا کام کیا اس کے بعد اس میں. صحیح. تو یہ صرف ایکسکیوز دینا کہ جی بھارت نے پانی چھوڑ دیا اس لیے تباہی آئی، بھارت نے پانی چھوڑا، اس سے آپ ایکسٹرا تو کہہ سکتے ہیں کہ اس سے، لیکن جو اپنے قصور ہے، جو آپ نے نہیں کیا، جو پچھلی حکومتوں نے نہیں کیا، اس سے پچھلی حکومتوں نے نہیں کیا، اس کی ذمہ داری تو یہاں کی انتظامیہ اور یہاں کی حکومتوں کو لینی پڑے گی. لیکن بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم ایک ری ایکشنری نیشن ہے، ہم چیزوں پہ ری ایکٹ کرتے ہیں، ہم ایکٹ نہیں کرتے. ہم انتظار کرتے ہیں تباہی کا اور اس کے بعد انتظام کرتے ہیں. This is very unfortunate. ہم پہلے سے انتظام نہیں کرتے، پریمپٹیو میجرز ہماری طرف سے کوئی نہیں لیے جاتے. بالکل. ہم انتظار کرتے ہیں اب یہ تباہی آئے گی، کچھ عرصے بعد خبروں سے بھی اوجھل ہو جائے گی، پھر حکومتوں کی فائلوں سے بھی غائب ہو جائے گی، پھر جب بارشوں کا سیزن آئے گا پھر کچھ لیپا پوتی کی جائے گی، کچھ رپورٹس ابھی بھی کچھ کمیٹیز بنیں گی، کچھ کمیشنز بنیں گے، کچھ جو ہے رپورٹس تیار ہوں گی، اور پھر معاملہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا. تو یہ ساری نااہلی ہے، ناکامی ہے، جس کا اعتراف کرنا چاہیے. باقی جو آپ کا پڑوسی ملک کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس پر آپ بالکل آواز اٹھاتی رہیں اور کوشش کریں کہ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں، ان سے بات چیت کر کے سارٹ آؤٹ کریں. صحیح. مالک صاحب، جو کام سویلین اداروں کا تھا وہ فوج کرتی دکھائی دے رہی ہے. یہ گلہ ہے خواجہ آصف صاحب کا، یہ گلہ ہمارا بھی ہے کہ جو کام اگر سویلینز کا ہے وہ فوج نے کرنا ہے تو سویلینز کو پھر ہم ووٹ کیوں دیتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنے ٹیکس کیوں دیتے ہیں، ان کی گاڑیاں ہیں 10 ہم ان کی پیٹرول ہم لوگ دے رہے ہوتے ہیں. تو جب سب کچھ فوج نے ہی کرنا ہے تو ہم پھر ان کو کیوں ووٹ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں سے آدھوں کو لا کے ہمارے سر پہ بٹھایا کس نے، تو پھر ان کا بوجھ تو اٹھانا پڑے گا نا فوج کو بھی. اور مظہر نے جو پہلے بات کر رہے تھے بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیے آپ کو یاد ہے کتنا شور پڑا پورے ملک میں جب سیالکوٹ کی ایک فیملی ایک ایک کر کے مر گئی، مار دی گئی، میں تو کہتا ہوں قتل کر دی گئی سوات کے اندر. سب نے وہ ویڈیوز دیکھے. اگلے دن وہ آپریشن شروع ہو گیا کہ جی ساری انلیگل کنسٹرکشنز توڑ رہی ہے کے پی گورنمنٹ. یعنی کہ ان کو پتا تھا ایگزیکٹلی کون سی ناجائز بلڈنگز بنی ہوئی ہیں. نیکسٹ ڈے ود ان 24 آورس، اگر نہ پتا ہوتا تو اتنی جلدی تو آپ نہیں بلڈنگیں توڑتے نا، یا آپ کنسٹرکشنز نہ توڑتے. ایک ہفتہ چلی، وہاں پہ پھر ایک فیڈرل منسٹر صاحب ہیں، ان کا ہوٹل تھا جس سے بحث چل رہی نہیں، یہ تو جی 500 فٹ پیچھے ہے دریا کے کنارے سے. وہاں پہ کام رکا اور اب دوبارہ وہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی. میں اپنے 2-3 کورسپونڈنٹ سے بات کر رہا تھا، اس سوات میں جہاں سارا ملک پیٹ رہا تھا اور ہم نے وہ خوفناک دیکھا، خاندان کا پہلے ایک آدمی گیا، پھر 2 گئے، بچے گئے، اور 18 لوگ ایک ایک کر کے آن کیمرہ سب کے سامنے مارے گئے. وہاں پہ دوبارہ شروع ہو گیا. ابھی بابو سر پہ جو تباہی آئی ہے، آئی واز ٹاکنگ ٹو سمبڈی جو وہاں پہ سرو کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی بابو سر ٹاپ پہ جائیں تو صحیح، وہاں پہ ایک درخت نہیں بچا ہوا جو پہلے ہی چوری ہو گیا ہوا تھا، اور خالی اس میں لوکل پاپولیشن بھی انوالوڈ ہے. ہم کہہ دیتے ہیں ٹمبر مافیا بھی امریکہ سے نہیں آئی ہوئی، یہ یہیں کے لوگ ہیں، یہیں کے لوکل ساتھ انوالوڈ ہیں. نہیں وہ ریلائز کرتے کہ اپنی تباہی ان کی جہاں جہاں بچت ہوئی. اب یہ ناردرن ایریاز میں جب طوفان آیا، جی بی کے اندر آیا، کشمیر میں آیا، جہاں جہاں درخت تھے وہاں پہ زمین بھی رکی، وہاں پہ پتھر بھی رکے. اور بجٹ کی بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے ہم جی انڈیا پانی روک دے دشمن ہے، انڈیا پانی کھول دے دشمن ہے. چلے بھائی وہ تو دشمن ہے، وہ تو کرے گا. آپ نے کیا کیا؟ ڈیمز کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ یہ کنسٹرکشن ابھی ایک بڑی زبردست پکچر میں دیکھ رہا تھا، کسی نے پوسٹ کی ہوئی تھی کہ راوی کا برج ہے اور اس کے پیچھے پل زیادہ چوڑا ہے اور اس کے پیچھے دریا کے اندر آپ کو بلڈنگز نظر آ رہی ہیں. پل اکراس اصل چوڑائی شو کرتا ہے نا کہ اتنا چوڑا دریا تھا. اس لیے اگر 1 میل کا پل بنا ہو اور آبادی آپ کی 600 گز کے بعد دریا چھوڑ دیا ہو بیچ میں، تو دیٹ ٹیلز یو. ہاؤسنگ سوسائٹیز لاہور میں جو بنی ہے، پہلے دن جب بارشیں ہوئی ہیں ود ان 48 آورس 8 ہاؤسنگ سوسائٹیز نے اپنی وارننگز ڈکلیئر کر دی اپنے لوگوں. روڈا جو گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، جس کے پاس ٹیکنیکلی ساری اسٹڈیز ہونی چاہیے تھیں، ای پی اے کی اپروولز ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ ہم نے کیا تباہی دیکھی. بالکل یہ ہمارا نیچرل ڈیزاسٹر تو ہے، کلائمیٹ ڈیزاسٹر سے تو ہے، ہماری مصیبت ہے،
ہم نے اس کو ملٹیپلائی کیا 100 گنا اپنی کرپشن کی وجہ سے، اپنی نااہلی کا، میں نااہلی سے زیادہ کرپشن کہتا ہوں. ہاؤسنگ سوسائٹیز لاہور کے گرد سارا جو آپ کے ٹری کور تھا، جو آپ کے جنگل تھے، دوسرے تھے، سب ہاؤسنگ سوسائٹی ختم ہو گئی. ملتان کے پاس آپ نے لاکھوں درخت کاٹ دیے، آم کے باغ کاٹ دیے تاکہ وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بن جائے. ہر جگہ بیڑا گرک ہم نے خود کیا ہوا ہے. کبھی ہم اللہ پہ الزام ڈال دیتے ہیں، کبھی ہم وہ انڈیا پہ الزام ڈال دیتے ہیں. وی ہیو میگنیفائڈ آل دیز پرابلمز. اور یہ بس ٹھیک کہہ رہے تھے، کمیٹیز بنیں گی، تماشا ہوگا، آپ اور میں شوز کریں گے، اور پھر اس کے بعد پھر وہی بحث چلی جائے گی، کتنی ضمانتیں ہوئیں، کتنی ضمانتیں رہتی ہیں، اب کون کتنے سال سزا کاٹے گا. یہ جو کام ہے، یہ مجھے بتائیے نا. ابھی سارے تعریفیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہیں. ذرا چیف منسٹر چاہے پنجاب کے ہوں، چاہے وہ آزاد کشمیر کے ہوں، چاہے وہ کے پی کے ہوں، ہمیں بتائیں تو صحیح کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز اور یہ تمام دریائی راستے بند ہوئے ہیں، ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اجازت دینے والے کہاں ہیں وہ افسران؟ بالکل. کسی نے کوئی فائر کیا بندہ؟ کسی پہ کوئی مقدمہ سنا آپ نے آج تک؟ یہ 2020 کی بات کر رہے ہیں، پورا ملک تباہ ہو گیا تھا. مجھے اس کے بعد بتا دیں کس اتھارٹی کا ایک افسر کسی پروونشل گورنمنٹ نے نکالا ہو کہ جی اس بندے نے یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی تھی. آج پاک کیو بنا ہوا ہے، پاک کیو آدھا ڈوب گیا ہوا ہے. وہ فیڈرل منسٹر صاحب ہیں، ان کی ہے، آپ مجھے بتائیں کوئی پوچھنے والا ہے؟ تو ہم نے ایک نیچرل ڈیزاسٹر کو مین میڈ کلیمٹی میں خود ٹرانسفارم کیا ہے، اور یہ ایسے ہی ہوتا رہے گا جب تک یہ اکاؤنٹیبلٹی کسی کی نہیں ہوگی. صحیح. مظہر سر، جیسے سر نے کہا کہ اس وقت تو سب تعریفیں کر رہے ہیں اور کریڈٹ لے رہے ہیں کہ یہ بھی یہاں پہ بھی کام کروا دیا، وہاں پہ بھی، لیکن سوشل میڈیا پہ، خاص طور پہ ٹویٹر پہ، اور کل ایک ٹی وی پہ بھی میں نے دیکھا، اس میں رپورٹرز یہ بتا رہے تھے کہ لاہور جنگ قصور، وہاں کے لوگ یہ گلہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی امداد ابھی تک نہیں ملی. اینڈ آنیسٹلی میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ موٹر وے کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ، اور وہ بھی یہی گلہ کر رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی کھانے پینے کی چیز مہیا نہیں کی گئی، نہ کوئی کیمپ لگایا گیا ہے. ایک ویڈیو میں ایک شخص یہ کلیم کر رہا تھا، آئی ڈونٹ نو یہ پروپوگنڈا ہے، اس میں کتنی سچائی ہے، کہ جی جب تک کھانے کے اوپر محترمہ مریم صاحبہ کی تصویر نہیں لگے گی تب تک کھانا نہیں دیا جائے گا. سو ڈو یو تھنک کہ کیا اس حد تک ظلم بھی ہو سکتا ہے کہ صرف ٹی وی پہ کہا جائے کہ جی یہاں پہ ہم نے بستیاں بنا دی اور یہاں پہ ہم نے خیمے لگا دیے، بٹ آن گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہو؟ دیکھیے، میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنا پروپیگنڈا ہے، دونوں ہی چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے آپ کے جو اپوننٹس ہیں وہ اس کو اس طریقے سے یوز کرتے ہیں، جو آپ کے سپورٹرز ہیں اس کو دوسرے انداز میں یوز کر سکتے ہیں. لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں اور آگے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو چیزیں یہ کہ اگر آپ کو اس سیلاب کے نتیجے میں یہ پتہ چل گیا، وہ کہ پہلے بھی پتہ تھا، کہ کتنے فاصلے پر دریاؤں کے کتنے فاصلے تک کوئی سوسائٹیز، کسی قسم کی رہائشی جو ہے تعمیرات نہ ہوں. آج آپ فیصلہ کریں، اعلان کریں کہ اتنے کلومیٹر کے فاصلے پر کوئی بھی رہائشی وہ نہیں ہوگی سوسائٹی، کینسل کریں وہ ساری لیز، وہ ساری چیزیں. بالکل اسی طرح جیسے اگر آپ ایئرپورٹ کا اندازہ کریں، آپ ایئرپورٹس کا جائزہ لیں، ایئرپورٹ کے، میں کراچی کی بات کر سکتا ہوں کہ جنا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اس کی پریمیسز میں ہائی رائز بنائی جا رہی ہیں. یعنی اس ویسینٹی میں اگر آپ دیکھیں تو حیران کن چیزیں ہو رہی ہیں. کوئی بھی جہاز کا ایک جو حادثہ جو ابھی کچھ عرصے پہلے کراچی میں ہو بھی چکا ہے. پھر اسی طریقے سے شادی ہالز بنائے جاتے ہیں. جب شادی ہالز بنائے جاتے ہیں تو ظاہر ہے کئی حادثات ہوئے ہیں پرندوں کے اور جہازوں کے، یہ ایک آسپیکٹ ہے. دوسرا یہ کہ اسلام آباد جو ہے، مالک کو بھی پتا ہوگا، اسلام آباد جو ہے وہ ارتھ کوئک زون میں ہے. آپ اندازہ تو کریں کہ اسلام آباد میں کتنی ہائی رائز بنائی جا رہی ہیں، اور ذرا جائزہ تو لیں کہ ان میں یہ سارے میجرز لیے گئے ہیں نہیں لیے گئے ہیں. کل جب ڈیزاسٹر ہو جائے گا، کل جب کوئی تباہی آ جائے گی تو پھر اس کا رونا رویا جائے گا اس چیز کا. تو یہ اوور آل جو ہماری پالیسی ہے، اوور آل جو ہماری اپروچ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز کر ڈالو. اب ظاہر ہے کوئی ہائی رائز، کوئی آپ نے 15-16 منزلہ بنا دی، اس کے بعد وہ گرا تو سکتے نہیں آپ، لوگوں کے لیے مصیبت ہو جائے گی. لیکن آج تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے اس کو کینسل کریں، ان کے جو لوگ ہیں ان کو پیسے واپس کریں، طے کریں کہ آئندہ اتنے عرصے میں اتنے فاصلے پر جو ہے، فاصلے تک کوئی بھی، اتنے کلومیٹر تک کوئی بھی جو ہے رہائشی یا ہوٹل یا اس طرح کی چیزیں نہیں بنائی جائیں گی.
تاکہ کل پھر آپ بحث میں شروع ہو جاتے ہیں. کل جب آپ کو 2020 کے اور اس کے بعد کی صورتحال میں پتا تھا، سوات میں آپ کو پتا ہے کہ وہ ویڈیوز نکالے کہ کس طرح پورے کے پورے ریسٹورینٹس اور ہوٹلز جو ہے وہ پانی کی نظر ہو گئے تھے، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ بالکل. پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر پارلیمان کی سیاست سے دور جاتی دکھائی دے رہی ہے. بانی پی ٹی آئی کی خصوصی ہدایت پر پارٹی قیادت نے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا ہے. پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے قائمہ کمیٹی سے بھی استعفے دے دیے ہیں اور اس سب کے ساتھ جیل سے بانی پی ٹی آئی کا سخت بیانیہ اب مزید سخت ہوتا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف آنے والے وقت میں کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کی تیاری ہے؟ اور موسٹ امپورٹنٹلی کیا پی ٹی آئی اس وقت اس پوزیشن میں ہے سڑکوں پر نکل کر کوئی بڑا امپیکٹ ڈال سکے گی؟ پی ٹی آئی سے جڑے تمام تر معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر ایک طرف تو ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، دوسرا پی ٹی آئی کے اندر اپنے ایک سیاسی سیلاب آیا ہوا ہے. یہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں کہ آپ کی پارٹی میں بہت زیادہ ایشوز آتے ہیں اور ایشوز سب سے زیادہ تب بنتے ہیں جب آپ کے کچھ ایسے ٹویٹس آتے ہیں خاص اداروں کو لے کے جو ان کی کوئی منطق سمجھ نہیں آتی. کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ نے مذاکرات انہی سے کرنے ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں، پھر انہی کے خلاف ایسے ٹویٹس آنا اور اتنے وہ ڈینجرس قسم کے ٹویٹس ہوتے ہیں جو کل کو آپ کے گلی پڑیں گے، اس میں کوئی آپ لوگوں کے لیے راستے نہیں بنیں گے بلکہ زیادہ پرابلمز بنیں گی. ڈو یو تھنک کہ خان صاحب کے ایسے ٹویٹس آنے چاہیے یا ایسی قیادت کو ملنا چاہیے جو خان صاحب کو آن گراؤنڈ ریئلٹی بتائے، جو یہ بتا سکے کہ اس وقت کیا کیا پاک فوج اپنے ملک کے لیے کر رہی ہے، کس طرح سے ہم جنگ جیتے ہیں، کس طرح سے اس وقت فلڈ میں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ خان صاحب کی طرف سے جو کہ ایک بڑی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں وہ جب ایسے ٹویٹس کریں گے تو یہ تو ایک بہت زیادہ ہیٹ پھیلانے والی صورتحال ہوگی. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ملک اس وقت ایک بہت ہی امتحانی کیفیت سے گزر رہا ہے. 3 سال تقریباً ہو گئے ہیں، بلکہ 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس وقت ایک سیاسی افراتفری ہے. میں افراتفری کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کوئی اسٹیبلشڈ نارمز پریکٹس نہیں ہو رہے، اور جو چیزیں مروجہ تھیں ان سے ہٹ کے بہت ہی آؤٹ آف دا رینج جا کے پولیٹیکل چیزیں جو ہیں ان کو ہینڈل کیا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ اس طرح کی کیفیت پیدا ہوئی ہے کہ سخت بیانات بھی خان صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں جو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وہ ایک مشکل میں ہے، ہماری جماعت بھی مشکل میں ہے، امتحان میں ہے، ان کی فیملی امتحان میں ہے. ہماری جماعت کی آدھی لیڈرشپ توڑ دی گئی، باقی بہت سے لوگوں کو 10 سال کی سزائیں سیاسی لیڈرشپ سمجھ میں نہیں آتی کہ دہشت گردی کے پرچے کٹوا کے اب عمر ایوب اور اپنا شبلی فراز اور اس طرح کے لوگوں کو جو بہت ہی محترم ہے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیاسی کارکن ہیں، زرتاج گل وزیر، اس طرح کے لوگوں کو جب سزائیں دیں گے تو کسی بھی صورت میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ سیاسی استحکام ہے یا ہم ڈی ایسکیلیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو ان حالات میں سخت بیانات آنا بھی سمجھ میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر مذاکرات نہیں ہو رہے اور سخت بیان آتا ہے تو اس سے معاملات مزید مشکل ہوں گے. لیکن خان صاحب نے ایک سخت سٹینڈ اسی لیے لیا ہے کہ ہمیں ہر طرف سے ہم پہ دروازے بند کیے گئے ہیں. دوسری طرف ملک میں سیلاب ہے، سیلابی کیفیت ہے. اس طرح کی آسمانی قدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے قوم کو ایک اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اتحاد و اتفاق جو ہمیں یہ ابھی پاک بھارت جنگ میں نصیب ہوا، ہم سب نے مل کے اپنی قدورتیں یا نفرتیں یا ریزرویشنز، اگر مناسب لفظ ہے، خدشات، اس کو سائڈ پر رکھ کے فل فلیجڈ جو ہے اپنی پاک آرم فورسز کو، ایئر فورس کو، اپنی جو حکومت ہے جس کو ہم مانتے نہیں ہیں ویلڈ حکومت، لیکن ہم نے جنگ میں سپورٹ کیا کیونکہ ہم نے کسی پہ احسان نہیں کہ اپنی ڈیوٹی کی. تو اتنی بڑی اپرچونٹی کو میں سمجھتا ہوں حکومت نے ویسٹ کر دیا ہے، مقتدرہ نے ویسٹ کر دیا ہے. تو اس وجہ سے پوری حالات چونکہ اتنے ٹینس ہیں تو اس طرح کی باتیں جس طرح آپ نے بات کی، آپ نے جس طرح پولیٹیشنز ہوتے ہیں یا جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں آپ نے وہ بات کی. اگر آپ کی ملاقات خان صاحب سے کرا دی جائے، اگر اچکزئی صاحب کی ملاقات کرائی جائے، اگر پرویز الہی صاحب کی ملاقات کرائی جائے تو خان صاحب کو آن گراؤنڈ ریئلٹی پتہ لگے گی کہ جی باہر کیا ہو رہا ہے اور کس طرح کی حکمت عملی ہونی چاہیے. لیکن اگر بیرسٹر گوہر جائیں گے جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اگر سلمان اکرم راجہ جائیں گے، آلدو کہ یہ لوگ جو ہیں بہت اچھے وکیل ہیں لیکن پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو اس کے بعد تو پھر ایسی ٹویٹس آئیں گی. تو آپ لوگ کوئی ایسی اسٹریٹجی کیوں نہیں کرتے کہ جس سے پرانے لوگ یا جو سیاسی لوگ ہیں وہ جا کے خان صاحب سے ملاقات کریں اور ان کو یہ آن گراؤنڈ ریئلٹیز بتائیں کہ کس طرح سے ہماری پاک فوج نے ہمیں جنگ میں جتایا، کس طرح سے آج
آج فلڈنگ ہو رہی ہے اور اس میں پاک فوج ہی ہماری مدد کر رہی ہے، بجائے اس کے کہ خان صاحب ایسے ٹویٹس کر دیں جو ہماری فوج کے خلاف ہی ہوں. اگر آپ لوگ جائیں گے تو سب کچھ بہتری کی طرف آئے گا. ابھی تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح جو ٹویٹس آتی ہیں وہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی نون لیگ کے اکاؤنٹ سے کر رہا ہے، وہ اس قسم کی ٹویٹس ہوتی ہیں. دیکھیں، چاہے نون لیگ ہو، چاہے تحریک انصاف ہو یا پیپلز پارٹی، میں تو آج سے نہیں، میں تو اس وقت سے اس بات کا حامی اور دائی رہا ہوں کہ ان میں ملک دشمن کوئی نہیں ہے، صرف سیاسی اختلاف ہے. ہمارا طریقہ حکومت اور ہے، ہم اداروں پہ، کرپشن پہ، میریٹوکریسی، ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. میاں صاحب کی جماعت جو ہے وہ زیادہ بڑے پروجیکٹس کی طرف جاتی ہے، ایکسٹراویگنٹ قسم کے. پیپلز پارٹی زیادہ تر اگر آپ ان کا ماضی دیکھیں تو وہ نیشنلائزیشن یا مزدور کی بات کرنا، اس طرح کی، حالانکہ عمل جس کا جتنا بھی ہے، کتنا کسی نے کیا وہ سب کے سامنے ہے. تو ہم سب محب وطن جماتے ہیں. تو اگر جنگ آئی تو جنگ میں کسی نے کسی پہ احسان نہیں کیا، نہ پاک فوج پہ احسان کیا. ہم نے اپنی ڈیوٹی کی ہے بطور پاکستانی، ہم نے اپنے ملک کا دفاع، جو ہمیں لگا کہ ہمیں اس وقت اپنی فوج یا اپنی ایئر فورس کے ساتھ تو کھڑا ہونا چاہیے، تحریک انصاف کھڑی ہوئی، باقی بھی لوگ کھڑے ہوئے. اب یہ دیکھیے کہ 24 نومبر جو پچھلے سال احتجاج ہوا اور جس میں ہمارے بہت سے لوگ شہید ہوئے، میں ان لوگوں میں سے تھا جو اس احتجاج کے عین پیک میں بھی اڈیالہ جیل کے باہر میں کھڑا تھا. بیرسٹر گوہر نے مجھے ریکویسٹ کی تھی، میں ان کی ریکویسٹ پہ اڈیالہ جیل کے باہر بڑی مشکل سے پہنچا تھا، اور اس لیے پہنچے تھے کہ خان صاحب سے بات کر کے کوئی نیگوسیشن کا راستہ کھلے، کیونکہ اس وقت نیگوسیشن چل پڑی تھی اور یہ چیزیں ڈی ایسکیلیٹ ہوں اور گفتگو ہو. خان صاحب کی رہائی بڑی نزدیک لگ رہی تھی. بدقسمتی سے پھر وہ ڈی چوک والا واقعہ ہو گیا. حالانکہ پارٹی کا فیصلہ تھا، میری بھی اس میں رائے تھی، پارٹی کی بھی رائے تھی کہ ہمیں باہر بیٹھ کے موٹر وے سائڈ پہ اسلام آباد سے باہر اور وہاں سے پریشر ڈالنا چاہیے تاکہ خان صاحب کا دروازہ کھلے رہائی کا، اور نزدیک تھا. وہ ایک موقع، اپرچونٹی لاسٹ ہو گئی. تو اس دن کے بعد سے میری ایک سپیچ آ گئی قومی اسمبلی میں. اس واقعے پہ میری سخت سپیچ تھی جو بنتی بھی تھی، میں نے سوال اٹھائے. اب اس پروگرام میں وہ نہیں اٹھانا چاہتا، میری آن ریکارڈ ہے. 24 نومبر کے بعد جو سپیچ ہے اس میں نے کچھ سوال حکومت وقت سے، ہمارے اداروں سے پوچھے بطور پاکستانی کہ آپ ہمارے ادارے ہیں، یہ حکومت ہماری اپنی حکومت ہے، چاہے فارم 47 کی ہے، ہم یہ تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے لوگوں پہ آنسو گیس چلے گی یا ہمیں پکڑا جائے گا، لیکن اس طرح کا رویہ جو ہوا اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، وہ توقع کسی کی نہیں تھی. اس پہ میری سپیچ کے بعد 8 مہینے سے میری انٹری بند ہے. حالانکہ میں قومی اسمبلی کے ان لوگوں میں سے ہوں پارٹی کے جو ہمیشہ یہ بات کرتا ہے کہ آپ بیٹھ کے بات کریں اور مسائل کا حل آپ ایک سیاسی حل پولیٹیکل انداز میں نکالیں. سر اب سیاسی مجھے روکا، اسد قیصر صاحب کو روکا ہوا ہے، عامر ڈوگر صاحب کو روکا ہوا ہے، پارٹی کے جو مین پولیٹیکل پرانے لوگ ہیں ان کو روکا ہوا ہے. اب دوسری طرف آتے ہیں، آپ نے کامنٹ کیا، میں بسات احترام تھوڑا سا اسے ڈس ایگری کروں گا. بالکل یہ وکیل ہیں، لیکن ان کو خان صاحب نے کچھ بڑی ذمہ داریاں دی ہیں. گور صاحب چیئرمین ہیں، راجہ صاحب سیکرٹری جنرل ہیں، ان کا جانا تو بنتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم جیسے لوگوں کا روکنا سمجھ میں نہیں آتا کہ جب سب لوگ جا رہے ہیں، فیملی ممبرز بھی جا رہے ہیں، تو علی محمد یا عامر ڈوگر یا اسد قیصر یا عاطف خان یا تیمور خان جھگڑا یا ہم جو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ ہمیں اپنے لیڈر سے دیکھیں، ہم جب خان صاحب سے ملیں گے، ہم جب خان صاحب سے بات کریں گے تو ہم ان کو پولیٹیکل بات کریں گے. خان صاحب ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، خان صاحب نیشنل ہیرو ہیں، نو ڈاؤٹ. خان صاحب ایک کرکٹر، ایکس کرکٹر ہیں، نو ڈاؤٹ. وہ ایک بھائی ہیں، وہ ایک باپ ہیں، لیکن مینلی ان کی آج پہچان ایک پولیٹیکل لیڈر کی ہے. تو جس طرح ایک درخت کو اس کی جڑوں سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، ایک پولیٹیکل لیڈر کو اس کے پولیٹیکل ورکر سے دور کریں گے تو مسئلے تو پیدا ہوں گے. اب سر آپ جس طرح بات کریں کہ پولیٹیکل ورکر، میں آپ میں دیکھ رہی ہوں کہ یو آر اے پولیٹیشین، آپ بہت عرصے سے اس جماعت کے ساتھ ہیں. ڈو یو تھنک کہ ضمنی انتخابات سے بائیک آؤٹ کرنا اور اس کے بعد کمیٹیوں سے استعفے دینا، آپ لوگ تو سارا میدان خالی چھوڑ رہے ہیں، بلکہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ لوگ تو ٹرے میں رکھ کے ہر چیز دے رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک سینسیبل ڈیسیژن ہے؟ دیکھیں، میں نے پہلے بھی اسمبلی سے استعفے یا اسمبلی توڑنے کے خلاف رائے دی تھی. جیل سے جب میں نکلا 7 بار کی گرفتاریوں کے بعد، تھینکس ٹو پشاور ہائی کورٹ کے آخر کار انہوں نے لائن ڈرا کر دی کہ اب اگر ڈی سی نے اس کے خلاف جاری کیا 3 MPO تو اس کو توہین عدالت کا نوٹس ہوگا. خدا کر کے میری رہائی ہوئی. جس دن میں نکلا میں نے عمران خان صاحب کو میسج کیا تھا. یہ بات شاید میں نے میڈیا پہ نہیں کی، میں آج کر دیتا ہوں. میں نے خان صاحب کو میسج کیا کیونکہ جیل میں آپ کو بہت موقع ملتا ہے، اور میری تھوڑی سی طویل، اب تو خیر خان صاحب کی جیل اتنی طویل ہے کہ ہماری تو چھوٹی لگتی ہے، لیکن 178 دن تھے، کافی دن تھے. بغیر کسی گناہ کے میں جیل میں ڈالا گیا. ملٹری کیس لگا، وہ ڈسچارج ہوا. دہشت گردی کا لگا، وہ ڈسچارج ہوا. 3 MPO لگا، وہ ڈسچارج ہوا. کرپشن کیسز لگے، اس میں ضمانت ملی. جب کچھ ہاتھ نہ آیا پھر آخر 3 MPO.
سو جب میں نکلا تو کافی میں سوچ کے نکلا ہوا تھا. میں نے خان صاحب کو میسج کیا, ان کے پاس بھی ریکارڈ میں ہوگا, آئی تھنک میرے پاس بھی ہونا چاہیے. میں ان کو کہا کہ خان صاحب میں نے جیل میں بڑا سوچا, جن لوگوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ اسمبلیاں چھوڑ دیں, قومی اسمبلی اس وقت, انہوں نے ہماری حکومت اور آپ کے ساتھ زیادتی کی, اور جن لوگوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ پنجاب اور کے پی اسمبلیاں توڑ دیں, وہ آپ کی سیاست اور آپ کی پارٹی کے دشمن ہیں, جنہوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا, کیونکہ وہ ٹوٹنے کے بعد ضلع شاہ شہید ہوا, 9 مئی ہوا, ہمارے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا, خان صاحب کے گھر پہ چڑھائی ہوئی, خان صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا, ہمارے کارکنان شہید ہوئے, کیا کیا نہیں ہوا. اسد عمر صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ, شاہ محمود صاحب جیسے پرانے پولیٹیشین, عزت والے لوگ, وہ جیلوں میں گئے, بےعزتیاں ہوئی, گھر ٹوٹے, خواتین کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, شہریار خان افریدی کی بہن بیٹیوں کے ساتھ, ہماری بہنوں کے ساتھ جو ہوا, تو یہ سارا, تو میں نے ان کو میسج کیا کہ ہاں صاحب میری, اور اس پہ انہوں نے کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں کیا, اور یہ بات میں ان کو جیل میں بھی. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.